अस्सलाम वालेकुम जी। अपोजिशन को बहुत बहुत मुबारक हो, ख़ास तौर पे PMLN को, पीपल्स पार्टी को और जमीयत उलमा इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जो इस वक्त जनाब इमरान खान साहब को आज तक मुकामी सतह के ऊपर और आलमी सतह के ऊपर जितनी भी हजीमतों का सामना हुआ है, जितनी भी नाकामियों का सामना हुआ है, जिन इकदामात के ज़रिए भी उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, जिन इकदामात के ज़रिए भी उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का मुआशी तौर पे और मुआशरती तौर पे रगड़ा निकाला है। आप मुआशी रगड़े को रो रहे हैं ना, ये जो मुआशरती रगड़ा निकाल दिया ना उसने, एक नई नस्ल पूरी का बेड़ा गर्क करके, और उसके हाथ में ऐसे, उसके मुंह के अंदर ऐसे बयानिए डाल के कि जहां पे छोटे बड़े की तमीज उसने खत्म करके रख दी है, जहां पे बेटे को बाप के सामने खड़ा कर दिया, और बेटा बाप के सामने खड़ा होता किसी दुरुस्त बात के ऊपर होता तो हम बहुत खुश होते, लेकिन जिस तरह बेटा गलत बात के ऊपर अपने बाप के सामने स्टैंड लेके खड़ा हो जाता है, वो इस मुआशरे के तारों पौध हिला दिए इस बंदे ने। और ये वाली इसकी जो तबाही है, ये जो इसने बेड़ा गर्क किया है, ये आइंदा कई नस्लों तक जाएगी। ये पहली दफा नहीं हुआ, ठीक है, लेट मी वेरी ब्लंट अबाउट इट, ठीक है, ये पहली दफा नहीं हुआ। इस तरह का पहले एक इनकलाब आ चुका है, और वो इनकलाब था ज्याला गर्दी का। और उस ज्याला गर्दी वाले इनकलाब के अंदर जो था, यही हुआ था कि घर के अंदर बेटा बाप के सामने और भतीजा चाचे के सामने खड़ा हो गया था, और इसको भुट्टो साहब के दिए गए शऊर का नाम दिया गया था। और उस शऊर के नतीजे के अंदर सोसाइटी के अंदर अफराद जो है, सारे अफराद और सारे लोग जो हैं, वो इतने तो नहीं होते ना, जिसे कहा जाए तो कि टॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो गई, ठीक है बेटा ये आपका जमहूरी हक है, आप किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो दें, लेकिन हमारा आपस में एहतराम और बाप बेटे का रिश्ता तो रहेगा ना। लेकिन चूंकि लोग इतने ज़्यादा टॉलरेंस या पढ़े लिखे नहीं होते, तो घर घर में फसाद पड़ा था उस वक्त। और ये मैं बात कर रहा हूँ भुट्टो साहब की ज्याला गर्दी की, जब उन्होंने ज्यालों को तख्लीक किया था। फिर भुट्टो साहब ने उसके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल टच भी डाल दिया था, और वो फाइनेंशियल टच ये था कि नेशनलाइजेशन के नाम के ऊपर जो इंडस्ट्रीज हुकूमत ने टेक ओवर की थी, कब्जा किया था जिन बड़ी इंडस्ट्री के ऊपर, आखिर में तो खैर जिनिंग फैक्ट्रियों तक मामला भी चला गया था ना, उसके अंदर उन्होंने ज्याले भर दिए थे। मुझे याद है कि हम बचपन में एक जिनिंग फैक्ट्री के पास से गुजरा करते थे, और जो उनके मालिक थे वो इन्फ्लुएंशियल थे, अब भी हैं माशाल्लाह। और वो जो था वो एक जिनिंग फैक्ट्री थी, और साथ में ऑयल एक्सपेलर लगे हुए थे, और उस फैक्ट्री के ऊपर, छोटी सी फैक्ट्री होती है? उस वक्त 15-20 लाख रुपए में लग जाती थी, आज करोड़ के नीचे नीचे लग जाती है, तो 1 लाख डॉलर के इर्द गिर्द लग जाती है वो इंडस्ट्री। तो वो उन मालकान को बाहर बैठा दिया गया, और वो बाहर बैठ के अपनी इंडस्ट्री देखा करते थे। और जो इंडस्ट्री सीजनल 80 से 100 अफराद से चल रही थी, सीजनल की बात कर रहा हूँ, जब कपास आती थी तो उस वक्त वो उसको चलाते थे, तो 80 से 100 अफराद के करीब वो हायर एम्प्लॉय किया करते थे 3 से 4 माह के लिए, और बाज़ का 6 माह भी चला जाता था अगर क्रॉप ज़्यादा होती थी कॉटन की। तो उस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने 400 से 500 अफराद भर दिए, और ज़ाहिर है कि वो फैक्ट्री उनकी अपनी कॉटन को जिन करने के लिए थी। तो जब कॉटन नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ से चलेगी? और माशाल्लाह उनकी उस जगह के ऊपर कोई 1000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन थी जिसके ऊपर वो कॉटन लगाते थे, और अपनी कॉटन को वो उस फैक्ट्री के ज़रिए प्रोसेस करके तो उसकी वैल्यू एडिशन करते थे। तो जब उन्होंने वो कपास दी ही नहीं उस फैक्ट्री को, तो वो फैक्ट्री चली ही नहीं, और उसके ऊपर से वो होता रहा। फिर जल्द ही उस पर ज़ियाउल हक साहब का मार्शल्लाह लग गया, और ज़ियाउल हक साहब ने आते ही इस तरह के जितने टेक ओवर्स थे वो सारे के सारे रिवर्स फरमा दिए। ख़ास तौर पे ये निचले लेवल के थे, बड़े वो अरबों रुपए वाली इंडस्ट्रीज़ उन्होंने वापस नहीं की। उसके ऊपर जर्नैलों को पाला, ब्यूरोक्रेट को पाला, ये जो बैंक वगैरह जो थे ये भी सारे कौमी मलकियत में उसी वक्त आए, और इसके ऊपर उन्होंने अपने बच्चों को पाला, फौजियों के बच्चों को पाला,
تو لیکن وہ جو چھوٹی انڈسٹریز یہ یننگ ہو گئی ہے، یہ ویسے بھٹو صاحب نے آخری مرحلے میں آ کے ٹیک اوور کی تھی. اس کی جواز جو ہے وہ جو تھے ان کے وزیر خزانہ جناب مبشر حسن صاحب، ان سے میں نے ایک دفعہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیسیکلی اس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اور یہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جا رہے تھے. نہ بینکس جا رہے تھے ڈیجیٹلائز کر رہے تھے اپنے کھاتوں کو، اور نہ یہ چھوٹے ملوں والے جا رہے تھے. اور یہ پرانی ٹیکنالوجی تھی جو سیکنڈ ورلڈ وار پہ ابینڈن کی تھی، جب امریکہ اور یورپ جو تھے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پوری انڈسٹری کو ریویمپ کیا تھا. تو انہوں نے جو سکریپ بیچا تھا، یہ سکریپ خرید کے لے آئے ہوئے تھے ہمارے سیٹھ، اور جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی ہماری انڈسٹری جو تھی وہ ویلیو ایڈیشن کی طرف بھی نہیں جا سکتی تھی اور اکنامکلی وائبل بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس بنیاد اس کے جب بھٹو صاحب کے سامنے یہ رکھی گئی سٹیٹمنٹ کہ جناب ہم یہ ٹیکنالوجی ہم یہ انڈسٹری ٹیک اوور کریں، اس کے اندر نئی ٹیکنالوجی لائیں اور اس کو چلائیں، اور جیسے ہی وہ ہمارے پیسے پورے ہوں یہ مالکان کو واپس لوٹا دی جائے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن جس طریقے سے میں نے کہا کہ حضور تو پھر وہ 80 بندوں کی جگہ 500 جالہ کس نے بھرا؟ انہوں نے کہا یہ بھٹو صاحب کا پولیٹیکل ڈیسیژن تھا، یہ مجھ سے نہ پوچھیں، لیکن ٹیکنیکلی اس کا جو جواز تھا انہوں نے یہ پیش کیا. آپ اس جواز کو کس حد تک کہاں تک قبول کرتے ہیں میں اس لیے آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن بہرحال ایک بندے نے اپنا نقطہ نظر دیا تو تاریخ کے چوراہے میں جب کھڑے ہو کے اس کا تجزیہ کریں یا اسے کھڑا کر کے تجزیہ کریں تو اس کا نقطہ نظر بھی سن لیا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. پیپر کے اوپر یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، تو یہ بہرحال میں نے کہا کہ یہ بات ہم ریکارڈ پہ لائیں کہ یہ کوئی جو یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن، یہ جو جنریشن وجود میں آئی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں آئی، یہ دوسری دفعہ آئی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ اس وقت تک رہی، اس وقت تک اس کا وجود رہا، اس کا پولیٹیکل پریزنس رہی جب تک کہ یہ انڈسٹری جو ہے، یہ جو وہ نسل جو تھی جس نے وہ اس وقت ان چیزوں کو انجوائے کیا تھا، وہ اپنی جو تھا وہ زندہ رہے. سو فار سو کہ وہ جو لوگ تھے اس وقت جو بینکوں میں دھڑا دھڑ بھرتی کیے گئے، نیشنلائز کیے گئے بینکوں کے اندر، اور ان کی بھرتی کیے جانے کی مجھے جاب دینے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امپلائمنٹ کے اوپر، اور جب آپ حبیب بینک جیسے بینک کے اوپر اتنے بندے لاد دیں گے کہ اس کی وائبلٹی ہی ختم ہو جائے گی اور سرکار کو اسے ہر سال اربوں روپے کی سبسڈی دے کے چلانا پڑے گا، تو پھر نتیجے کے طور پہ میرا مطلب ہے کہ اس کو ریورس کرنا پڑ گیا نا ہمیں. پھر اوور دا ایئر ہم نے ریورس کیا کہ یہ حماقت ہم نے کی کیوں تھی. سرکار جو ہوتی ہے اسے تو اس میں جانا ہی نہیں چاہیے. تو خیر یہ کچھ بات تھی، میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی ادھر سے ہلایا جائے، لیکن بات پھر وہاں پہ واپس چلے کہ جناب حضرت قبلہ عمران خان صاحب نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے، اور نوٹس لیا ہے کہ جناب ہم KPK کے اندر الیکشن ہار گئے ہیں، اور الیکشن ہارنے کے نتیجے کے اندر جو غلطی تھی وہ کینڈیڈیٹ کا غلط انتخاب تھا. تو کینڈیڈیٹ کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہی ہوتا ہے. دراصل یہ نہیں تھا، اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ گزشتہ انتخابات کے اندر جو کینڈیڈیٹ کا، امیدواروں کا انتخاب تھا وہ PTI نے تو کیا نہیں تھا، وہ تو فیض کے چشموں سے ہوا تھا. فیض کے چشمے رواں جو تھے، ٹھیک ہے، چشم ہائے رواں انہوں نے کیا تھا، اور جو انہوں نے منتخب کر کے دیے تھے یا ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے دیے تھے انہوں نے وہ جتوا کے بھی ڈیلیور کیے تھے، ٹھیک ہے نا. ورنہ وہی پارٹی تھی نا کہ ایک سیٹ تھی 2002 میں، اور 2008 کا بائیکاٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر جو تھی وہ سارا زور لگانے کے بعد 36 سیٹیں آئی تھی پورے ملک میں. تو 136 کیسے ہو گئے؟ یہ 100 سیٹوں کا جو فرق ڈالا تھا تو وہ فیض کے چشموں نے ڈالا تھا نا. تو اب چونکہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ چشمے سوکھ گئے، ان چشموں میں اس سال پانی نہیں آیا، تو نتیجے کے طور کے اوپر پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. تو وہ خار ہو کے پوچھ رہے پہلے کون سا آپ نے سلیکشن کی تھی کینڈیڈیٹ کی کہ جو اب کہیں کہ غلط ہو گئی ہے.
جس طرح پہلے سلیکشن ہوئی تھی، بس وہ سہولت مطلوبہ سہولت آپ کو دستیاب نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اس الیکشن میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ KPK، آدھے KPK میں تو ابھی یہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں نا، تو اگر وہ فیض کے چشمے رواں ہو گئے اور وہ سہولت پھر جاری ہو گئی تو اسی طرح جو ہیں ووٹ ڈلیں گے کہیں پہ، نکلیں گے کہیں پہ، تو وہ اس طرح پھر دوبارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس پہ زیادہ خوشی منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر زیادہ اچھل کود کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس سکون سے بیٹھے، چل کریں، انجوائے کریں، کیونکہ جناب عمران خان صاحب نے KPK کے الیکشن کا نوٹس لے لیا ہے، اور آج تک وہ جتنے بھی نوٹس لیے ہیں انہوں نے وہاں پہ بیڑا ہی غرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مہنگائی سے لے کے اور افغانستان اور کشمیر کے معاملات تک، کشمیر کے معاملے کا بھی انہوں نے نوٹس لیا تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان کے معاملے کا بھی نوٹس لیا تھا اور وہ بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اور اب انہوں نے اس ہار کا نتیجہ لے لیا۔ لیکن اس ہار کا کوئی ان کے پاس، انہوں نے، اور بائی دا وے عمران خان صاحب نے ابھی تک اپنی کوئی شکست مانی نہیں ہے، یہ پہلی شکست ہے جو انہوں نے کنسیڈ کی ہے، اور جو ہے یہ کنسیڈ کی ہے، اور کنسیڈ کرنے سے آگے بڑھ کے انہوں نے ذمہ داری تو انہوں نے قبول نہیں کرنی ہوتی۔ مہاتما تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے۔ تو مہاتما نے جو کہا ہے انہوں نے پھر غلط سلیکشن کے اوپر ڈال دیا ہے، اور اپنے جو لانے والے ہیں ان کو پیغام دیا ہے کہ چونکہ اس دفعہ آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو اس لیے جو ہے وہ ہم یہ الیکشن ہار گئے۔ تو اگر مہاتما دوبارہ مصروف ہوا اور فیض کے چشمے رواں نہ ہو سکے تو پائن آپ کی اگلے الیکشن میں بھی یہی توڑ لگے گی۔ بہت زیادہ فرق نہیں ہے، آزاد لوگ جو ہیں وہ اگر PTI کے ساتھ مل جائیں تو وہ سمپل میجورٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ملنے کا وہ ایز سچ کنسیپٹ ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے تحصیل ناظم اور کتنے ضلع ناظم، جن کو ہم میئر کہتے ہیں بڑے شہروں کو، ضلع ناظم یا کتنے دوسرے جو لوگ ہیں میئرز وغیرہ، وہ منتخب ہوئے ہیں کس پارٹی کے، تو وہ نمبر 1 سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ اب پشاور کا جو ناظم ہے اور جو اس کے پاس اختیارات انہوں نے خود دیے ہیں اس کو، مالی اختیارات اور ٹیکس لگانے تک کے جو اختیارات، اس کے بعد تو وہ پشاور کا ایک قسم کا صدر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے مطلب صدر بھی 58(2)B والا جی، اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کے بنایا گیا تھا وہ قانون کہ ہم نے جیت جانا ہے، فیض کے چشمے رواں ہوں گے، ہم جیت جائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر نہیں رکھا گیا تھا آپشن کہ اگر اپوزیشن یہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی فیوچرسٹک فیصلہ تو کرنا نہیں ہوتا، اور فیوچرسٹک فیصلہ ان کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ سارے باہر نکلیں اور جناب عوام جو مخالفین ہیں اس کے اوپر گالم گلوچ کی برسات کر دیں، اور اس طرح سے بیٹھ کے میڈیا پہ انہیں آؤٹ وٹ کر کے جو بھی واہیات باتیں ہیں وہ کر کے انہیں آؤٹ وٹ کریں، اور یوں ڈولا ڈال دیں کہ ہم جت گئے، ہم جت گئے، ہم جت گئے۔ اس دفعہ تو PTI کو ہم جت گئے، ہم جت گئے کہنے کی بھی فرصت نہیں مل رہی، کیونکہ ہم جتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہارے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔